नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हय्या अलस्सलाह। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज से मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। दावत है नमाज की, और ये दावत हमारी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है, अपने उन बंदों के लिए जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, जो आखिरत के दिन कामयाबी चाहते हैं और आखिरत के अज़ाब से बचना चाहते हैं। नमाज की अहमियत हर मुसलमान बखूबी जानता है, लेकिन एक अजीब सा मामला है हमारे साथ। हम इस बात को समझ लें अगर, तो इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह भी कर सकेंगे। और वो मामला ये है कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी नौ इंसान को तख्लीक किया, आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, और आप इस वाक़े से अच्छी तरह वाकिफ़ भी होंगे कि इब्लीस, जिसको हम शैतान कहते हैं, उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, उनसे हसद किया, तकब्बुर किया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया, महरूम कर दिया गया। उस शैतान ने, उस इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी कि मुझे अगर क़यामत के दिन तक मोहलत दे दी जाए तो मैं ये साबित कर दूंगा कि ये जो इंसान बनाए गए हैं, यानी जो आगे नस्ल इंसानी बनेगी, फैलेगी, तो ये नाफरमान होंगे, ये नाशुक्रे होंगे। तो वो अल्लाह से ये कहता है कि ये तेरी नाशुक्री करेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो मेरे मुखलिस बंदे हैं वो वफ़ादार ही रहेंगे, चाहे कितना उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती रहे। एक मोहलत दी गई है शैतान को, वो बहकाता रहेगा, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, तन्हा और अपनी जमात के साथ। मगर जिसने हक़ का रास्ता थाम लिया, जिसने इस हल्के को पकड़ लिया, वो कभी गुमराह नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर करम फरमाया, रहम फरमाया कि हर वो अमल हमें बता दिया जो हमें अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल में मदद करेगा और अल्लाह का कुर्ब हमें नसीब होगा, और हर उस अमल से बाखबर कर दिया, आगाह कर दिया कि हम उससे बचते रहें जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर और जहन्नुम से करीब कर देगा। अब ये कशमकश है, ये एक सिलसिला है जो क़यामत तक इंसानों और शैतान के माबैन चलता रहेगा। शैतान वरगलाता रहेगा, बहकाता रहेगा, कभी नफसानी ख्वाहिशात के ज़रिए, कभी लालच के ज़रिए, कभी नींद के ज़रिए, कभी किसी और मशगले के ज़रिए, कि हम अल्लाह की याद को तर्क कर दें, हम अल्लाह को माअज़ अल्लाह भूल जाएं, हम उसकी याद से गाफिल हो जाएं। और एक और बड़ी बात देखिए, अल्लाह ने कुरान पाक में शैतान को हमारा खुला हुआ दुश्मन करार दिया। दुश्मन क्या करता है? दुश्मन ये करता है कि आपको हर खैर से महरूम करने की चालें चलता है, तदबीरें करता है। वो नहीं चाहता कि आपको कोई खैर मिले। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो चूंकि नमाज मशरूत है कामयाबी से, नमाज ज़रिया नजात है, नमाज अल्लाह के यहाँ मकबूल होने, कामयाब होने, पसंदीदा होने और अल्लाह के अज़ाब से नजात पाने का ज़रिया है, तो सबसे बड़ा टारगेट उसका यही है कि हम नमाज से दूर हो जाएं, गाफिल हो जाएं। कुछ लोग नमाज पढ़कर नमाजें ज़ाया करते हैं और कुछ लोग नमाजें पढ़ते ही नहीं, उन्हें अल्लाह की बारगाह में सजदे की तौफीक ही नहीं होती। और जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि क्या खूबसूरत बात है कि अल्लाह जब बंदे से नाराज़ होता है तो उसका रिस्क नहीं छीनता। रिस्क तो जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी पा रहे हैं। जब अल्लाह बंदे से नाराज़ होता है तो सजदे की तौफीक छीन लेता है। जब हम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ ना हो तो हमें इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि अल्लाह हमसे नाराज़ क्यों है। जब हम नमाज के लिए हाजिर हो जाएं तो जान लीजिए कि अल्लाह ने हमें अपने दर पर बुलाया और अपने सामने झुकने का शर्फ अता किया।
اب جو لوگ نماز کو معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، آج تو عجیب وقت ہے. یعنی ایک زمانہ تھا جب دور اسلام کی بات کرتے ہیں، ابتدائے اسلام کی بات کرتے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. فرض کیجئے ایک جگہ بہت سے مختلف مذاہب کے لوگ یا جو مذہب کو نہیں مانتے، مختلف نظریات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب وقت صلاۃ ہوگا یا اذان ہوگی تو ان میں سے جو اٹھ کھڑے ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، اور جو بیٹھے رہ جائیں گے تو یہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، کہ یہ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. اب آج اپنے حال پر ہم غور کریں. آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کرامت ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہے. یعنی سوسائٹی میں کچھ اس طرح سے اینگل بن چکا ہے کہ کوئی 5 وقتہ نمازی ہے تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ واہ سبحان اللہ یہ تو 5 وقت کا نمازی ہے. جبکہ اس وقت یہ ایسے تھا کہ جیسے اگر آپ سے کوئی کہا جائے کوئی 2 وقت کھانا کھاتا ہے تو آپ کہیں گے اس میں کون سی عجیب بات ہے، کون سی کمال کی بات ہے. کوئی سانس لیتا ہے تو اس میں کون سی کمال کی بات ہے، سبھی انسان لیتے ہیں. کوئی سوتا ہے تو یہ کیا بات ہے، جب تک زندہ ہے نیند بھی آئے گی، بیدار بھی ہوں گے. یعنی جو فطرت کا زندگی کا روٹین ہے، حصہ ہے، اگر کوئی آپ سے کہے یہ بندہ یہ کام کرتا ہے تو آپ اس پر ہنسیں گے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے. ایسے ہی مسلمانوں میں نماز تھی. آج آپ دیکھیے شیطان کتنا طاقتور ہوتا جا رہا ہے، کتنا کامیاب ہوتا جا رہا ہے. مخلص بندے چھٹ رہے ہیں، بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ غفلت میں پڑ گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کو دین کا ستون بنایا اور کامیابی کا ذریعہ بنایا. اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اس کا وقتاً فوقتاً تذکرہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے نماز کو ترک کر دیا اس نے اللہ کی ناشکری بلکہ کفر کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں جو لوگ پچھلے گزر گئے، جن کے آباء و اجداد اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جب وہ ان کی جگہ آئے تو ہوس پرستی میں، نفس پرستی میں ایسے مبتلا ہوئے کہ اپنی نمازیں بھی ضائع کر بیٹھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو ان کے بعد جان نشین بنے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ پھر جو ان کے بعد خلف یعنی کہ جنہیں خلافت ملی، جو ان کے جان نشین کہہ لیجئے جان نشین بنے، انہوں نے کیا کیا؟ نمازیں ضائع کر دیں، اپنی نمازوں کو ضائع کرنے لگے. اور یہ ضائع کرنے کا سبب کیا تھا؟ نفس پرستی تھی. اسی طرح سے اہل دوزخ کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب دوزخیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں گئے، اللہ سبحانہ تعالی واضح بیان فرما رہے ہیں. ہمارے لیے اس میں تنبیہ ہے، وعید ہے. ما سالکم فی سقر، کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے آئی؟ یعنی اللہ کی ہدایت کا انتظام ہوتے ہوئے، وارننگز ملتے ہوئے، حق کا راستہ واضح ہوتے ہوئے بھی تم جہنم میں آ گئے تو کیوں؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین. ایک جواب دے رہے ہیں، قالوا وہ جواب دیں گے لم نکو ہم نہیں تھے، من المصلین نمازیوں میں سے، ہم یعنی نماز پڑھنے والے نہ تھے. بے نمازی جہنم میں پہنچ گئے. میں نے جیسے آپ سے عرض کی کہ بار بار پریئر کالز ہو رہی ہیں، نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر بھی بھول گئے. تعجب کی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا اس نے کافروں کا طریقہ اختیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی احادیث مبارکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد شریف میں موجود ہیں، جس میں بے نمازی کا جو حال ہوگا،
یا جو اس کی سزا ہوگی یا اس کا اسٹیٹس کیا ہے دین میں، وہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں بھی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ کتنا واضح حکم ہے کہ یہ نماز دین کا ایسا شعار ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ بندے کے اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے۔ ابھی آج ہم سمجھتے ہیں نا، شیطان نے ہمیں بہت طرح کی تدبیریں سکھا دی ہیں۔ کیا ہوا ہم نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم ان نمازیوں سے تو اچھے ہیں جو نماز پڑھ کر بھی دغا دیتے ہیں۔ یہ بھی شیطان نے ہمیں بتایا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جھوٹ کا بھی وبال ہے، گناہ ہے، یا اور دیگر بھی جو برائیاں ہیں ان کا حساب لیا جائے گا، لیکن یہ جسٹیفائی نہیں کرتا اس بات کو کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ ان سے بہتر ہیں۔ سونر اور لیٹر نماز ہمیں برائی سے روک ہی لے گی۔ کوئی نہ کوئی گھڑی تو ایسی ہوگی کہ جب نمازی اللہ سے ہدایت کی دعا کرے، جو کہ ہم کرتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ تو یہ کوئی بھی جواز ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے کہ میں سوشل ورک بہت کرتا تھا، میں غریبوں کی مدد بہت کرتا تھا، میں اللہ آپ کے حبیب کا عاشق تھا، میں اللہ آپ سے بہت ڈرتا تھا، کیا ہوا اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو یہ سب باتیں بے معنی ہو جائیں گی اس لمحے جب ہم سے ہماری نمازوں کا سوال کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اعمال میں جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ، اگر انشاءاللہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا تو ہمیں ضرور امید ہے کہ نماز کی توفیق مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن اعمال کا حساب لیا جائے گا ان میں سر فہرست نماز ہے۔ جس کی نماز درست ہوئی اس کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ یعنی اب حساب کتاب شروع ہو رہا ہے، اور نماز کا جب حساب ہوا، معاملات درست ہو گئے، تو باقی معاملات بھی آسان اور درست ہو جائیں گے۔ اور جس کی نماز خراب نکلی، یعنی نمازوں میں کوتاہیاں ہیں، یا ریاکاری کے لیے نمازیں پڑھی گئی ہیں، یا شرائط کا اور آداب کا خیال نہیں رکھا گیا، تو سارے کے سارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ یہ نماز ایسی چیز ہے، یہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یا تو رضا کا ذریعہ بن جائے گی یا اس کے غضب کے حصول کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کیا نماز کے ساتھ، ہمارا دنیا میں نماز کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ یہ ڈیپینڈ کرے گا ہماری آخرت کی کامیابی یا ناکامی پر۔ آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی کسان اگر گندم بوئے گا تو گندم ہی کی امید بھی رکھے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بیج بو دیں ببول کا یا کانٹوں کا اور امید رکھیں یہاں سے پھول نکل آئیں گے؟ جس چیز کا بیج کاشت کیا ہے وہی پھوٹے گا نا۔ یعنی بالکل لاجیکل بات ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی مسٹری نہیں ہے کہ بھائی آپ جو کاشت کریں گے وہی فصل نکلے گی۔ جو ہم نے نماز کے ساتھ کیا ہوگا وہی نماز ہمارے ساتھ کرے گی۔ اگر نماز درست ہے تو قبر کا اجالا بن جائے گی، اور اگر نمازوں کی ناقدری کی گئی تو قبر کی تاریکی کا اور تنگی کا سبب بن جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے بارے میں گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی اور دلیل ہوگی، اور اس کو نجات کے لیے یعنی اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا تو نہ اس کے واسطے کوئی نور ہوگا، نہ برہان، اور نہ ذریعہ نجات، اور وہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور مشرکین مکہ کے سرغنا، جو مشرکین مکہ کا سرغنا تھا، اس کے ساتھ ہوگا، معاذ اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اسے معمولی بات سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے
تو ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کیسے کھاتے ہیں؟ یعنی کسی نے آپ کو اپنے پاس رکھا، آپ کو سہارا دیا، آپ کو رہنے کا ٹھکانہ دیا، آپ کو کھانے کے لیے رزق دیا، پہننے کے لیے لباس دیا، اس کے عوض وہ آپ سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے اور آپ نہیں کرتے، تو کیا آپ اس کی عنایتوں کو پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ یہ میرے رب کی شان ہے کہ ہم سے اس کو کچھ نہیں چاہیے سوائے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری کے، کہ تم شکر تو کرو میری عنایتوں کا، تم میرے سامنے سر تو جھکاؤ، مانو تو صحیح کہ میں تمہارا خالق ہوں، تمہارا مالک ہوں، اس نماز سے تمہیں اور عطا کروں گا۔ کیسی سرکشی ہے ہماری کہ اس کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، اس کی دی ہوئی زندگی جی رہے ہیں، وہ ہماری ستر پوشی بھی فرما رہا ہے، اور پھر بھی بے باکی سے اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں غفلت سے نجات عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا پچھلی قوموں میں سے ہمیں نہ کرے کہ جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے تھے۔ اور کیا خوب اقبال نے کہا نا کہ تھے تو وہ آبا وہ تمہارے ہی، یعنی کون تھے؟ جنہوں نے نمازوں سے کعبے کو آباد کیا۔ کون تھے وہ لوگ؟ وہ مسلمان ہی تھے نا، جنہوں نے نمازوں سے دنیا بھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کو بڑھا دیا۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے نا، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو وہ آبا وہ تمہارے ہی، پر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کبھی غور کیجئے گا کہ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ منہ سے دعا نکلے نہ اور قبول ہو جائے، لیکن اللہ کے آگے جھکتے نہیں، دعا کی قبولیت کا جو راز ہے، جو بتا دیا گیا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔